खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आप सबों को खुदावंद यीशु मसीह के हजूर में वेलकम करता हूं। आज का ये सरमन जिसको हम सुनने वाले हैं, मेरी दिल से दुआ है हम आज के इस वीडियो और इस सरमन के वसीले से ढेरों बरकतें पाएं। आइए इससे पहले कि हम खुदा का कलाम आपस में बांटें, अपने स्वरों को हम झुकाएंगे, दुआ करेंगे ताकि जो कुछ हम सुनने और सीखने वाले हैं उसमें रूह कुदुस हमारी मदद और सहायता करे। ऐ कदूस रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन के मालिक, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, मेरे बाप के खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ। और आज एक बार फिर से है खुदावंद, मैं तेरे लोगों समेत जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो खुदा वीडियो को और इस सरमन को देखने और सुनने वाले के, उन सबों समेत मैं तेरे हजूर में हूँ। और ये दुआ करता हूँ खुदावंद, अपने रूह कुदुस को हमारे बीच में नाजिल फरमा ताकि हम जो कुछ भी खुदावंद सुने और सीखें उसके वसीले से हम ढेरों बरकतें पाए। और खुदावंद मेरी दिल से और रूह से ये दुआ है, जितने भी इस वीडियो को देखें और इन ब्लेसिंग्स को खुदावंद जो इस वचन के वसीले से उन्हें खुदा मिलने वाली है वो रिसीव करें और उनके घरानों के अंदर यीशु के नाम से बड़ी बरकतें काम करें। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए मेरे साथ, अगर आप बाइबल मुकद्दस लेके बैठे हैं तो मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 1 से 4 आयत को पढ़ेंगे। और याद रखिए आज का हमारा ये टॉपिक है जो हमने लिखा है, डोंट बी रिलीजियस बी स्पिरिचुअल। के मजहबी मत बनो, धर्मी मत बनो, मजहबी मत बनो, बल्कि स्पिरिचुअल बनो। आज का ये हमारा टॉपिक है और इसी पर हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। जो हमारी मरकजी आयत है मत्ती की अंजील उसका 16वां चैप्टर और उसकी 1 से हम 3 वर्ष तक पढ़ेंगे। फिर फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर आजमाने के लिए उससे दरख्वास्त की कि हमें कोई आसमानी निशान दिखा। उसने जवाब में उनसे कहा, शाम को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आसमान लाल है, और सुबह को ये कि आज आंधी चलेगी क्योंकि आसमान लाल और धुंधला है। तुम आसमान की सूरत में तो तमीज करना जानते हो, मगर जमानों की अलामतों में तमीज नहीं कर सकते। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत रहे, आमीन। हम याद रखिए इस आयत करीमा के अंदर जो 16वें बाब की पहली आयत पढ़ी है, हमें यहां पर 2 ऐसे फिरकों का, 2 ऐसे ग्रोहों का जिक्र मिलता है। बाइबल कहती है एक है फरीसी और दूसरे के सदूकी। हम यूं पढ़ते हैं कि जब ये मिलकर मसीह के पास आते हैं कि हमें कोई आसमानी चमत्कार दिखा, कोई साइन हमें दिखा, मुझे ये बताइए क्या इनकी ये जो रिक्वेस्ट थी मसीह के सामने, हमें कोई आसमानी निशान दिखा, ईमान लाने पर मबनी थी कि आजमाइश करने पर मबनी थी? बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि वो मसीह से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आसमानी कोई निशान दिखा। वचन साफ कहता है कि वो मसीह को आजमाने के लिए आए थे। वो मसीह के चमत्कारों को देखकर उस पर विश्वास या ईमान लाना नहीं चाहते, बल्कि वो बाइबल कहती है उसको आजमाने के लिए उसके पास आए। और मैं आपको यहां वाज़ह ये बताता जाऊं, यहूदी जो ऐसा मजहब है, यहूदी जो ऐसी कौम है, उसके ये 2 बड़े फिरके हैं, एक है फरीसी और दूसरे के सदूकी। और ये दोनों मजहबी लिहाज से यहूदी हैं और दोनों यहूदी जमायत के हिस्सा थे। और याद रखो कि इब्तदाई कलीसिया जो शुरुआती चर्च था उसके जमाने में और यीशु मसीह के जमाने में हमें इन सदूकियों का और फरीसियों का हमें जिक्र मिलता है। इस जमायत ने अंजील की, याद रखिए, सच्चाई को कभी कबूल नहीं किया और वो थे सदूकी। सदूकियों ने, मैंने कहा, कभी भी मसीह पर ईमान लाने की कोशिश नहीं की और वो हमेशा अंजील मुकद्दस का जो प्रचार था वो उसका विरोध करते थे, वो उसकी मुखालफत करते थे। और यहां मैं आपको बताऊं, सदूकी और फारीसी ये तालीमी लिहाज से
یعنی ایجوکیشن یا فیتھ یا ڈاکٹرین کے حساب سے ان دونوں گروپوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی. مطلب فریسیوں کا اور فیتھ تھا اور صدوقیوں کا اور فیتھ تھا. اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ بایولوجی کے حساب سے یا ان معاملات سے روایتی طور پر یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف تھے. ان کی کبھی آپس میں بنتی نہیں تھی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی تو جب مسیح کے پاس آئے تو بائبل کہتی ہے انہوں نے ایکا آپس میں کیا، اتفاق کیا. آپ سماج میں دیکھو گے ایسے لوگوں کو جن کی کبھی آپس میں بنتی نہیں ہے، اور وہ کسی چرچ کے خلاف اور وہ کسی پاسٹر کے خلاف اگر ویرودھ کی بات آتی ہے تو وہ دونوں گروپ یا دونوں گروہ ہمیں یونٹی میں نظر آتے ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سچائی میں چلنے کے لیے یا ایک مسیحی جیون میں چلنے کے لیے کبھی ان کی بنی نہیں آپس میں، لیکن اگر بدی کا سوچتے ہیں، اگر کسی کو نقصان دینے کا سوچتے ہیں تو ان کی آپس میں بنتی ہے. اور میں یہاں پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فریسی اور صدوقی اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ یہ تعلیمی لحاظ سے، عقیدے کے حساب سے اور مذہبی روایات کے حساب سے دونوں ایک دوسرے کے بالکل اگینسٹ تھے اور یہ کبھی بھی آپس میں اتفاق نہیں کرتے تھے. اس کا میں آپ کو ٹھوس ثبوت دیتا ہوں. اعمال کی کتاب کو میرے ساتھ پڑھیے گا، اس کا 23 باب اور اس کی 10 ورس کو پڑھیں گے. اعمال کی کتاب دیکھیے میرے ساتھ 23 باب. یہ پریرتوں کے کام ہندی میں سے بولتے ہیں پریرتوں کے کام، اور ہم اس کا 23 باب اس کی 10 ورس میں پڑھیں گے. اگر پہلی سے پڑھو گے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ پالوس رسول پر ایک ایسا مقدمہ مخالف لوگوں نے، ویرودھیوں نے اس کے اوپر ایک کیس کیا، اور اس کیس کی پیشی کے لیے اسے دوسرے علاقے میں جانا پڑا. اور جب وہ عدالت میں اس کٹہرے میں تھا تو اسے کیا پتا چلتا ہے کہ اس کٹہرے کے اندر، اس عدالت کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں، فریسی کے اور صدوقی کے ہیں. اب سنیے، ہم یہاں پر یہ پڑھتے ہیں، یوں لکھا ہے 6 ورس سے پڑھیں گے، 23 باب کی 6 ورس سے. جب پالوس نے یہ معلوم کیا کہ بعض صدوقی ہیں اور بعض فریسی، تو عدالت میں پکار کر کہا، اے بھائیو، میں فریسی اور فریسیوں کی اولاد ہوں. مردوں کی امید اور قیامت کے بارے میں مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے. جب اس نے یہ کہا تو فریسیوں اور صدوقیوں میں تکرار ہوئی، اور لکھا ہے حاضرین میں پھوٹ پڑ گئی، کیونکہ صدوقی کہتے ہیں کہ نہ قیامت ہے، نہ کوئی فرشتے اور نہ روح، مگر فریسی دونوں کا اقرار کرتے تھے. ہمیں وچن میں یہ پتا چلتا ہے کہ پالوس عدالت کے اندر اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ یہاں 2 قسم کے گروپ بیٹھے ہیں، اور ایسے گروپ جن کی آپس میں فیتھ کے حساب سے، ڈاکٹرین کے حساب سے اور مذہبی روایات کے حساب سے کبھی بنی نہیں ہے. اور بائبل کہتی ہے تب پالوس نے اس کا فائدہ اٹھایا اور یہ پکار کر کہا کہ میں فریسی اور فریسیوں کی اولاد ہوں، اور کہنے لگا مجھ پر جو کیس دائر کیا گیا ہے وہ قیامت کے بارے میں کہ مردے نہیں جی اٹھیں گے. اور ہم بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں چونکہ فریسی یہ جانتے تھے کہ جی اٹھنا بھی ہے، فرشتے بھی ہیں اور اسپرٹس بھی ہیں، لیکن صدوقی کیا نہیں مانتے تھے؟ وہ ریزوریکشن کو نہیں مانتے، وہ اسپرٹ کو نہیں مانتے، وہ اینجلز کو نہیں مانتے. صدوقیوں میں اور میں نے کہا فریسیوں میں یہ تعلیمی طور پر جو اختلاف تھا اس کا ہمیں یہاں پر ایک واضح ثبوت ملتا ہے. اور بائبل کہتی ہے اس کٹہرے کے اندر، وہاں پر ہم یہ پڑھتے کہ اس عدالت کے اندر ان میں آپس میں بڑی پھوٹ پڑ گئی، کیونکہ فریسی پالوس کی فیور کے لیے کھڑے ہوئے اور صدوقی اس کے ویرودھ میں تھے. اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہودیوں کے 2 ایسے گروپ جن میں تعلیمی اور نظریاتی اختلاف تھا، اور یہ اختلاف یاد رکھیے فزیکل ایجوکیشن پہ نہیں تھا بلکہ اسپرچل ایجوکیشن کے اوپر تھا. اور ہم یہ پڑھتے کہ وہ قیامت کے بارے میں انکار کرتے کہ مطلب جی اٹھنے کے بارے میں، وہ فرشتوں کے بارے میں انکار کرتے کہ وہ خدمت گزار روحوں کے بارے میں وہ اختلاف رکھتے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے.
لیکن میں یہاں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، اچھائی میں ان دونوں گروپوں کی کبھی آپس میں نہیں بنی، حالانکہ دونوں اپنے آپ کو نالج کا، علم کا خزانہ مانتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے اسٹڈی میں بڑھ کر ہیں، نالج، اسٹڈی اور تجربہ ان کے پاس بہت ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان گروپوں کی کبھی بھی بھلائی میں یا اچھے کاموں میں بنی نہیں ہے، لیکن جب یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو لکھا ہے دونوں اتفاق کرتے ہیں، اور لکھا ہے یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے کہتے ہیں ہمیں کوئی آسمانی نشان دکھا۔ میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، سماج میں آپ ایسے لوگوں کو دیکھو گے جو اسپرچل نہیں ہیں پر نالج ان کے پاس بہت ہے، اسٹڈی ان کے پاس بہت ہے، اور میں آپ کو بتاؤں اس نالج کا، اس اسٹڈی کا کیا فائدہ جو ہمیں شعور اور سمجھ عطا نہ کرے، اور اس نالج کا کیا فائدہ جو ہمارے فیتھ کے اندر کام نہ کرے۔ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ اپنی مخالفت اور ایک دوسرے سے لاگت بازی کو وہ بھول گئے، چنانچہ آزمانے کے لیے لکھا ہے ان دونوں فرقوں کی طرف سے ایک سوال کیا گیا کہ ہمیں کوئی آسمانی چمتکار دکھا۔ مسیح یسوع کے سارے معجزات ہم بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں وہ زمین پر ہوئے، لنگڑوں کا چلنا، اندھوں کا دیکھنا، اور یہاں تک کہ مردوں کا جی اٹھنا، یہ بہت بڑے چمتکار تھے، اور یہ سارے زمین پر ہوئے۔ وہ اس بات کے لیے مسیح کو آزمانا چاہتے ہیں کہ زمین کے چمتکاروں کے علاوہ ہمیں ہیون کا کوئی سائن دے۔ اب یاد رکھو، ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ شریعت میں 2 یا 3 ایسی پرسنالٹیز کو جانتے کہ جنہوں نے آسمانی چمتکاروں کو دکھایا۔ ہم بائبل کے اندر یہ پڑھتے کہ موسیٰ وہ مرد خدا تھا جس نے آسمان سے لوگوں کے لیے منا برسایا، منا منگوایا، اور بائبل کہتی ہے یہ موسیٰ کے زمانے میں ہوا، اور یہ سب کچھ آسمان سے تھا، اور یہ ایک چن تھا، ایک چمتکار تھا، ایک سائن تھا ان لوگوں کے لیے کہ میں نے اسے کھڑا کیا ہے، یہ میرا ممسوح ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں۔ ہمیں وچن کے اندر پھر یہ پتا چلتا ہے کہ ایلیا ایک ایسا مرد خدا جسے فائر اسپیشلسٹ اور موسیٰ کو واٹر اسپیشلسٹ، مطلب یہ ان کی بائبلی اصطلاح ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایلیا وہ مرد خدا جس نے آسمان کو بند کر دیا، اور یہاں تک لکھا ہے کہ آسمان سے آگ کو اس نے لوگوں پر ریلیز کروایا۔ ہم اس کے علاوہ یشوع کی اس خدمت کو پڑھتے ہیں جب وہ مختلف قوموں کے ساتھ جنگ کر رہا تھا، اور اس نے سورج کو کمانڈ کیا کہ میں جب تک نہ کہوں تو ٹلے گا نہیں اور آگے نہیں جائے گا، اور بائبل کہتی ہے سورج کی مجال نہیں تھی کہ وہ آگے جائے، اس لیے وہ دن بڑا ہو گیا، اور وچن یہ کہتا ہے جب تک یشوع نے اپنے دشمنوں کو مار لیا سورج ٹھہرا رہا۔ اب عہد عتیق کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، یہ ایسے گریٹ مین آف گاڈز گزرے ہیں جنہوں نے زمین کی چمتکاروں کے علاوہ ہیون میں، آسمان میں بھی چمتکار کر کے دکھائے۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں سائن دے، کوئی ہمیں ایسے نشان عطا کر۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں جس نشان کی ہم بات کرتے ہیں وہ انگلش کے اندر سائن ہے۔ بائبل مقدس کے اندر جب ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں نشان دے تو انگلش میں اس کے لیے لفظ آیا ہے سائن۔ اور میں آپ کو بتاؤں سائن کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ 4592 نمبر کا سیمی اون، یہ یونانی لفظ ہے 4592 نمبر کا۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں آسمانی نشان دکھا، مطلب سائن دکھا، اور یونانی کہتی ہے سیمی اون دکھا۔ اب سنو، ہم یونانی بائبل کا جب انگلش میں ترجمہ دیکھتے ہیں تو پھر پہلا اس کا ترجمہ ہے انڈیکیشن۔ انڈیکیشن سے مطلب ہے کہ علامت کوئی دکھا، کوئی نشان دکھا، کوئی دلیل دے ہمیں کہ ہیون بھی تیری فیور میں تیرے ساتھ کھڑا ہے،
اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ زمین پر جو اتنے بڑے بڑے چمتکار ہو رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے میریکلز جو ہیلنگ اور پروفیٹک کا کام اور ڈیلیورنس کا کام ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں، بلکہ ایک وہ آدمی کر سکتا ہے جس کے اوپر خدا کا اسپیشل انائنٹنگ اور خدا کا گریس اس کے ساتھ ہو۔ لیکن بائبل کے اندر یہ پڑھتے کہ ان لوگوں نے کہا ہمیں آسمان پر کوئی نشان دکھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیح سے سوال کرنے والے اسپرچل تھے کہ ریلیجیس لوگ تھے؟ وچن اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ سوال کرنے والے اسپرچل نہیں تھے، اور وہ ریلیجیس لوگ تھے، وہ دھرمی اور وہ مذہبی لوگ تھے، اور وہ ایمان لانے کی بجائے مسیح کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کوئی ہمیں سائن دے۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں یونانی لفظ کا پہلا ترجمہ ہے انڈیکیشن، جس کا مطلب ہے کوئی دلیل دے، کوئی علامت دکھا، کوئی اشارہ دے۔ پھر اس کے بعد ہے میریکل۔ میریکل کا مطلب ہے کوئی عجوبہ دکھا، کوئی معجزہ دکھا، کوئی کرامت، کوئی چمتکار دکھا۔ اب وہ ہیون کی چیزوں کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر پھر اس کا تیسرا ترجمہ ہے ٹوکن۔ ٹوکن سے مطلب ہے کوئی یادگاری دے، کوئی آثار دکھا۔ پھر لکھا ہے کوئی ایسا نشان دے۔ یہ یونانی کے اندر میں نے کہا سائن مطلب سیمی آن کے یہ تین ترجمے کے انڈیکیشن، میریکل اور ٹوکن، اور یہ 4592 نمبر کا جو لفظ ہے یونانی کا، یہ اس کے ترجمے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ اس بات پر بازد ہیں کہ مسیح ہمیں آسمان پر کوئی ایسا نشان دکھائے۔ کیا وہ نشان اس لیے مانگ رہے تھے کہ ان کو مسیح کو نبی یا خدا کا بیٹا ماننے میں آسانی ہو؟ میں آپ کو بتاؤں، بائبل کہتی کہ وہ تو صرف مسیح کی آزمائش کرنے کے لیے آئے، سوال کرنے کے لیے۔ رہی نشانوں کی بات، تو وہ مسیح خداوند ان کے درمیان بے شمار کر چکے تھے۔ بائبل مقدس گواہ ہے کہ یسوع مسیح کی جو ٹوٹل 32 سال یا 32.5 سال کی جو یا 33 سال جتنی بھی ان کی وہ لائف تھی، وہ ٹوٹل میریکلز پر، ہیلنگ پر، ڈیلیورنس پر اور پروفیٹک کام کے اوپر وہ منحصر تھی۔ انہوں نے، بائبل کہتی کہ بڑے بڑے چمتکار دکھائے۔ مسیح خداوند کا ایک ایک معجزہ ان کے لیے نشان تھا، پر وہ نشانوں کو بائبل کہتی ہے حقیر جان رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے زمین کے علاوہ ہمیں آسمان پر کوئی نشان دکھایا جائے۔ لیکن سنیے، جتنی بھی شہادتیں مسیح کے مسیحا ہونے کی وہ معجزات دے رہے تھے، وہ ایک سچائی کا متلاشی اگر کوئی ہو تو اس کے لیے کافی تھی۔ میں نے کہا سنیے اس کو دھیان سے، اگر کوئی سچائی کا، صداقت کا متلاشی ہو، ڈھونڈنے والا ہو، تو جتنی شہادتیں اور جتنے نشان مسیح زمین پر دکھا چکے تھے وہ ان کے ایمان لانے کے لیے کافی تھے۔ سنیے ایک ورس کو میرے ساتھ پڑھیے، متی کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 20 اور پھر اس کی 24 ورس کو پڑھیں گے۔ یہاں پر پڑھیے میرے ساتھ متی کی انجیل 11واں باب 20 سے 24 ورس میں۔ وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ظاہر ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی کہ اے خرازین تجھ پر افسوس۔ یہ پہلا علاقہ، پہلا ایسا وہ سٹی ہے جس پر مسیح نے افسوس کیا۔ اے بیت صدا تجھ پر افسوس، یہ دوسرا سٹی ہے جس پر مسیح نے افسوس کیا، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر سور اور صدا میں ہوئے ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے، مگر میں کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سور اور صدا کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ 23 ورس میں لکھا ہے، اے کفرنہوم کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم روا میں اترے گا، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر سدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا۔ ہم یہاں پر 24 ورس، اب 20 ورس سے ہم 23 ورس تک 3 ایسے علاقوں کا، 3 ایسے سٹیز کا ذکر پڑھتے ہیں جن پر مسیح نے افسوس کیا
کیوں افسوس کیا؟ کیونکہ وہاں پر بڑے بڑے میریکلز ہوئے، میں کہتا ہوں بہت بڑی ہیلنگ کا کام ہوا، اور مسیح کے مسیحا ہونے کے لیے وہ شہادتیں، وہ نشان ان کے لیے کافی تھے، لیکن وچن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا اور اپنا دھیان توبہ کی طرف وہ نہیں لے کر آئے، اور اس وجہ کے کر کے وچن کہتا ہے مسیح نے ان پر افسوس کیا۔ اب افسوس جن پر ہوا، سنو وہ علاقے کون سے ہیں؟ پہلا ہے خرازین، دوسرا ہے بیت صدا، اور تیسرا ہے کفر نہوم۔ ان علاقوں کے اندر مسیح نے پرچار بھی کیا۔ ان علاقوں کے اندر پرچار کے ساتھ ساتھ مسیح نے، میں نے کہا، ہیلنگ اور بڑے بڑے معجزات کا کام کیا، اور یہ شہادتیں ان لوگوں کے بیچ میں توبہ کے لیے اور ایمان لانے کے لیے کافی تھیں۔ مسیح خداوند نے واضح کہا جن علاقوں پر خدا کا غضب نازل ہوا، اگر ان میں مسیح خداوند کے یہ سب نشان اور یہ سب کام ان کو دیکھنے کا اعزاز مل جاتا یا موقع مل جاتا تو وہ توبہ کرتے اور خاکسار ہوتے۔ مسیح نے کہا ان پر آگ اور گندک اور وبا اور مصیبتیں آئیں، لیکن یہ معجزات ان کو نہیں دیے گئے، اور یہ تمہیں دیے گئے، اور بائبل کہتی ہے ان کو دیے گئے، لیکن ان لوگوں نے اپنا دھیان توبہ کی طرف نہیں رکھا، اور مسیح نے پھر ان پر افسوس کیا۔ اب سنیے، خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں گلیل کے 4 بڑے نمایاں شہر تھے۔ سنو، میں نے کہا گلیل کے 4 بڑے سٹیز تھے۔ پہلا سٹی خرازین، دوسرا سٹی بیت صدا، تیسرا سٹی کفرنہوم، اور چوتھا سٹی ہے تبریاس۔ ان چاروں علاقوں کے اندر مسیح نے پرچار کیا۔ پھر دہراتا ہوں، خرازین، بیت صدا، کفرنہوم اور تبریاس، ان شہروں کے اندر مسیح نے پرچار کیا، میریکلز کیے، لیکن سنو 3 پر مسیح نے افسوس کیا۔ اب جب افسوس کیا تو اس کے نتائج کیا نکلے؟ خرازین اور بیت صدا کی تباہی اور بربادی اتنی ممکن ہوئی کہ آج اس کا جائے وقوع نہیں ملتا۔ آثار قدیمہ نے، میں نے کہا، خرازین اور بیت صدا کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے آثار وہاں پر نمایاں اور واضح نہیں ملتے۔ اس لیے جو تیسرا علاقہ تھا بیت صدا، مطلب خرازین بیت صدا، ان کی تباہی ممکن ہوئی۔ اس کے بعد تیسرا کفرنہوم، یہ بھی آج دھرتی پہ وہاں وجود میں نظر نہیں آتا، لیکن تبریاس چونکہ اس پر افسوس نہیں کیا گیا، اور تبریاس کی جھیل اور تبریاس کا علاقہ آج بھی اسٹڈی کہتی ہے کہ موجود ہے۔ فریسیوں اور صدوقیوں نے آسمانی نشان مانگا، اور یہ سنو دل کی ہیلا بازی اور مکاری کی ایک زبردست مثال ہے، کیونکہ وہ وشواس نہیں کرنا چاہتے، وہ اس کا نبی ہونا، خدا کا بیٹا ہونا یا خود اس کا مسیحا ہونا وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اور فقط وہ ایک ہیلا بازی اور دل کی مکاری لے کر مسیح سے سوال کرتے ہیں۔ سنیے، جو وسائل اور فوائد حاصل ہیں ان کو قبول نہیں کیا، اور جو نگی ہیں ان سے کام کرانے کی وہ سوچتے ہیں۔ جو وسائل کیا تھے کہ میریکلز ہو رہے ہیں، اندھے دیکھ رہے ہیں، لنگڑے چل رہے ہیں، ہواؤں کو، طوفانوں کو مسیح ڈانٹ رہا ہے، پانی پر چل رہا ہے، مردوں کو جلا رہا ہے، یہ وسائل تھے، اور ان وسائل سے فوائد حاصل کرنے کا نہ سوچا۔ تو جو وسائل نہیں تھے، مطلب سائن آسمان پر ان کے لیے دکھانے کی جو انہوں نے التجا کی، میں آپ کو بتاؤں ضروری تھا کہ جو وسائل ان کے لیے تھے انہی سے فائدہ اٹھاتے، لیکن ان لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور مسیح سے کہا ہمیں کوئی سائن دے تاکہ ہم تجھ پر وشواس کریں۔ پر ان کا وشواس کرنا، ایمان لانا نہیں تھا، بلکہ آزمائش کرنا تھا۔ آج بھی ریلیجیس لوگ آپ کو ملیں گے جو ایمان لانے کی بجائے طرح طرح کے سوالات کریں گے۔ اگر آپ پاسٹر ہو، اگر آپ سیوکائی میں ہو، منسٹری میں ہو، تو آپ یقیناً اس چیز کا تجربہ رکھتے ہوں گے
کہ لوگوں کو جن باتوں کا پہلے سے علم ہوتا ہے لوگ جان بوجھ کر وہ سوال کرتے ہیں، اور لوگوں کے لیے وہ ایک ایسے راستے میں بیٹھے ہیں نہ خود وہ سورگ میں جانے والے ہیں اور نہ لوگوں کے لیے وہ سورگ میں جانے کا راستہ کھولتے ہیں۔ بائبل مقدس کہتی ہے وہ یسوع کے خدا کی طرف سے مقرر کیے جانے کے ثبوت چاہتے تھے۔ اگر ان کو ثبوت چاہیے تھے تو میں نے کہا پرانا عہد نامہ مسیح کی گواہیوں کے متعلق، اس کی ٹیسٹمنیز کے متعلق بھرا پڑا ہے۔ ہمیں جینیسس سے ملاکی تک جتنی بھی وہ کتابیں ہیں بائبل کی، ان سبوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ہر نبی کو مسیح کے بارے میں جاننے اور مسیح کے بارے میں کہنے کی شہادت حاصل ہوئی۔ اور یہاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ شہادتیں اور یہ نبوتیں اور یہ وعدے ان کے لیے بہت تھے، لیکن سنو، جس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے کیونکہ اگر ان کو ماننا ہوتا تو اندھوں کا بینائی پانا یا یہ نشان ان کے لیے کافی تھا، یا پھر کوڑیوں کا پاک صاف ہونا اگر ان کو یقین کرنا ہوتا تو یہ نشان کافی تھا، اور مردوں کا زندہ ہونا اگر ان کو مسیح کے مسیحا ہونے کا یقین کرنا ہوتا تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نشان ان کے لیے کافی تھا۔ لیکن نشان مانگنے والے اسپرچل لوگ نہیں ہیں، وہ مذہبی لوگ ہیں، وہ دھرمی لوگ ہیں، اس لیے ان کو صرف آزمانے کا پڑا ہے کہ مسیح کو آزمایا جائے۔ نشان مانگنے والوں کے لیے اب مسیح کا جواب کیا ہے اس پر دھیان کریے۔ متی 16 باب کی 2 ورس میں لکھا ہے، متی 16 باب اس کی 2 ورس میں لکھا ہے، اس نے جواب میں ان سے کہا شام کو تم کہتے ہو کہ کھلا رہے گا کیونکہ آسمان لال ہے، اور صبح کو یہ کہ آج آندھی چلے گی کیونکہ آسمان دھندلا ہے۔ آگے 3 ورس میں لکھا ہے تم آسمان کی صورت میں تو تمیز کرنا جانتے ہو مگر زمانوں کی علامتوں میں تمیز نہیں کر سکتے۔ اب یہ جواب کن کے لیے ہے؟ بائبل کہتی کہ اسپرچل لوگوں کے لیے نہیں، یہ دھرمی لوگوں کے لیے، ریلیجیس لوگوں کے لیے اور مذہبی لوگوں کے لیے تھا۔ کیا جواب ہے مسیح کا؟ کہ تم آسمان اور موسم کو جب بدلتے دیکھتے ہو تو پھر کہتے ہو کہ بارش آئے گی، یا پھر کہتے ہو کہ ہاں اب دھندلا ہے تو آندھی چلے گی۔ مطلب مسیح نے کہا تم زمانوں کی علامتوں میں تمیز نہیں کرتے، پر کن میں تمیز کرتے ہو؟ آسمان کی صورت دیکھ کر۔ مسیح نے کہا کہ لوگ آسمان کی شکل و صورت کی تشریح کرنا جانتے ہیں اور اس میں مہارت رکھتے ہیں مگر زمانوں کی علامتوں کو نہیں پہچانتے۔ آج سب سے بڑا سوال ہے کہ ہم اسپرچل ہیں کہ ریلیجیس لوگ ہیں، کیونکہ ریلیجیس لوگوں کے پاس سٹڈی اور نالج تو ہوگا پر زمانوں کا امتیاز نہیں ہوگا۔ زمانوں کا امتیاز اکارڈنگ ٹو بائبل اسپرچل لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور زمانوں کا امتیاز کیا ہے کہ یہ باتیں کب پوری ہونے والی ہیں، اور وہ ان حالات کو، واقعات کو اور رد و بدل کو اور دنیا کے واتاورن کو چینج ہوتے جب دیکھتے ہیں تو انہیں وہ سب پروفیسیز، وہ وچن کے وعدے یاد آتے ہیں اور وہ پھر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں اب کچھ ہونے والا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں ان کو طبعی لحاظ سے موسمی علامات کو دیکھ کر پیشن گوئی کرنے میں مہارت تھی۔ جیسے آج بھی میڈیا پر ایک ہفتے پہلے کا بتا دیتے ہیں جی فلاں دن بارش ہوگی، فلاں دن بادل رہے گا، سیم ایسا ہی ان لوگوں کے پاس تھا کہ وہ عام مشاہدے اور تجربات سے کئی ایسے اصول بنا چکے تھے جن کی مدد سے ان کے لیے یہ بتانا آسان ہو گیا تھا کہ موسم کیسا رہے گا۔ یہ سب چیزیں تو وہ جانتے تھے، لیکن سوال ہے کہ وہ اسپرچل طور پر کیوں اندھے تھے؟ وہ بائبل کہتی ہے زمانوں کی علامتوں کا امتیاز کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ اب نبوتیں کرنے کا ٹائم نہیں تھا، اب بائبل کہتی ہے نبوتوں کے پورے ہونے کا وقت تھا۔ سنو، ہم وچن میں یہ سیکھتے ہیں کہ وہ جسمانی طور پر، مطلب فزیکل طور پر وہ تمیز رکھتے تھے، پہچان رکھتے تھے، نالج رکھتے تھے،
لیکن اسپرچل طور پر وہ تمیز نہیں رکھتے تھے. اب روحانی تمیز کیا نہیں تھی ان کے پاس؟ زمانوں کا ان کے پاس امتیاز نہیں تھا. زمانے کیا تھے کہ اب وہ چیزیں پوری ہو چکی ہیں اور انہیں یقین کرنا تھا، لیکن بائبل کہتی ہے وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اگر انہیں روحانی اعتبار سے روحانی علامتوں میں امتیاز کرنا آتا ہوتا تو وہ جان لیتے کہ جو ان سے بات کر رہا ہے وہ کون ہے. اس لیے وہ سٹڈی کر رہے ہیں، وہ نالج رکھتے ہیں، وہ شریعت کی ایک ایک جرا ایک ایک شک کو وہ باریکی سے جانتے ہیں. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ شعور، وہ سمجھ، وہ وزڈم ان کو عطا نہیں ہوا، کیونکہ اگر وہ ہوتا تو وہ یقیناً جانتے کہ جو ان سے بات کر رہا ہے وہ نبی نہیں ہے بلکہ خداوند کا بیٹا مسیح ہے، اور خدا نے خود اسے ٹھہرایا تاکہ جا کر لوگوں کے بیچ میں پرچار کرے. ہاللیلویا. فریسی اور صدوقی یہودیوں کی وہ جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو، میں نے کہا، علم کا خزانہ مانتے ہیں. ہاں بے شک فریسی ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی. انہیں پرانے عہد نامے پر بہت مہارت حاصل تھی اور پرانے عہد نامے کے بڑے بڑے اور سب باریک باتیں اور بڑے بڑے وعدے وہ زبانی یاد رکھتے اور زبانی ان کو دہراتے اور لوگوں سے ان باتوں کا ذکر کرتے. سنیے، ہمیں فریسیوں اور صدوقیوں کے بارے میں 5 ایسی باتوں کا پتہ چلتا ہے. یہ پرانے عہد نامے کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی بڑی جافشانی سے مانتے اور اس کا پابند رہتے تھے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اسپرچل لوگ نہیں، یہ ریلیجیس لوگ ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جتنی چھوٹی بڑی باتیں ہیں یہ ان کو بڑی لگن سے، بڑی جافشانی سے، سرگرمی سے ان کو مانتے ہیں اور اس کا پابند رہتے ہیں. دوسری بات، وہ زیادہ تر اپنے آپ کو عام لوگوں سے الگ رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ دوسروں کو نیچ جانتے تھے اور اپنے آپ کو افضل جانتے تھے. تیسری بات، وہ ہیکل کے ٹیکس کے علاوہ اپنی ہر چیز پر، ہر شے پر وہ ٹائث بھی بوتے تھے. اور چوتھی بات، وہ جانوروں کی لاش کو بالکل نہ چھوتے تھے، اور جس لاش کو چھوا ہوتا تو یہ ان سے دور رہتے تھے. 5ویں چیز، اگر کوئی بیماری کے باعث ناپاک ہو جاتا تو وہ اس سے کسی قسم کا میل جول نہ رکھتے تھے. ان باتوں کی نظر میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو مشکل بنا رکھا تھا. شریعت اتنی بھی مشکل نہیں تھی، لیکن جتنی ان فقی فریسیوں اور صدوقیوں نے انہیں بنا دیا تھا، اور وہ گھمنڈ اور تکبر کا وہ ایک سراپا، مطلب وہ ایک مجسم تھے، وہ ایک شکل تھی گھمنڈ اور تکبر کی، کیونکہ وہ خیال کرتے تھے کہ وہی خدا اور اس کے کلام کو صحیح طور پر جانتے ہیں اور اس کی تفسیر کر سکتے ہیں. یہ ان کا گھمنڈ اور یہ ان کا تکبر تھا. ان کے پاس، میں نے کہا، نالج تو بہت زیادہ تھا، پر کیا نہیں تھا؟ زمانوں کا امتیاز. اب کا ایسا ٹائم ہے کہ ہمیں زمانے کے بارے میں امتیاز رکھنا ہے، فرق رکھنا ہے. ان نشانوں کو ہم دیکھیں تو یہ یاد کریں کہ اب ٹائم بہت قریب ہے. ہم پڑھیں گے لوکا کی انجیل، اس کا 12واں باب، لوکا کی انجیل، اور یہاں پر اس کا 12واں باب، اس کی 54 ورس کو دیکھیے میرے ساتھ. لوکا کی انجیل میں 12واں باب، اس کی 54 ورس میں یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے. یوں لکھا ہے، پھر اس نے لوگوں سے بھی کہا کہ جب بادل کو پچھم سے اٹھتے دیکھتے ہو تو فوراً کہتے ہو کہ نہیں برسے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے. اور جب تم معلوم کرتے ہو کہ دکھنا چل رہی ہے تو کہتے ہو لو چلے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے. آگے لکھا ہے، اے ریاکارو، زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا تمہیں آتا ہے، لیکن اس زمانے کی بابت امتیاز کیوں نہیں کرنا آتا؟ اور تم اپنے آپ کو کیوں فیصلہ نہیں کرتے کہ کیا واجب ہے؟ سب بولو آمین. مسیح نے کہا کہ تم زمانوں کا کیوں نہیں امتیاز کرتے؟
56 वर्ष में, ऐ रियाकारो, जमीन और आसमान की सूरत में इम्तियाज करते हो। जब गर्मी आती है तो तुम्हें पता चलता है कि अब पंखे लगने का मौसम आ चुका है। जब सर्दी आती है तो तुम्हें उसकी तमीज होती है कि अब पेटी से गर्म कपड़े निकालने हैं। ये निशान उनके लिए थे। लेकिन मसीह ने सवाल ये किया कि इस जमाने की बाबत तुम्हें इम्तियाज क्यों नहीं करना आता। सच में ये वो जमाना था जिसके बारे में इब्राहिम इश्तियाक से बैठा हुआ था, बड़ी तलब से बैठा हुआ था मसीह का दिन देखने के लिए। और ना सिर्फ ये, बल्कि कई और ग्रेट प्रॉफिट्स वो मसीह के दिन का, क्योंकि जिस कदर वो अपने जमाने में प्रचार करते थे, वो जानना भी चाहते थे कि वो किसके लिए प्रचार कर रहे गए। और बाइबल कहती है जिनको मसीहा को देखने की शहादत मिली, जिनको मसीहा का प्रचार सुनने को मिला, जिन लोगों के सामने बड़े बड़े मिरेकल्स मसीह ने किए, उन लोगों ने मसीह पर विश्वास नहीं किया, इसलिए कि वो स्पिरिचुअल आइज के नहीं थे, वो स्पिरिचुअल विजडम के नहीं थे। वचन ये कहता है कि वो रिलीजियस और मजहबी और धर्मी लोग थे, इसलिए मसीह ने उन पर अफसोस किया। वो लोग जिस्मानी बातों में इम्तियाज करना तो जानते थे, पर रूहानी बातों के सिलसिले में किस्सा ही कुछ और था, क्योंकि वो उसको मानने के लिए कतन भी तैयार नहीं थे। वो आम इंसानी अकल और समझ तो रखते थे, लेकिन उनको इस अहम जमाने का कुछ भी इल्म नहीं था। इसलिए आइए पढ़िए बाइबल मुकद्दस के अंदर हम मलाकी की किताब और उसका 4 बाब और उसकी 5 वर्ष को पढ़ेंगे। मेरे साथ देखिए, मलाकी की किताब है और हम उसका पढ़ेंगे 4 चैप्टर और उसकी 5 वर्ष से। देखो, खुदावंद के बुजुर्ग और होलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। पुराने अहदनामा की ये आखिरी बुक है मलाकी की, और यहां पर खुदाए कादर और खुदाए रहीम की तरफ से मलाकी पर एक भेद रवील हुआ, और वो परफेक्टली ये डिक्लेयर करता है कि मसीहा के आने से पहले क्या होगा, एलिया प्रॉफिट आएगा। यहां पर साफ लिखा है, देखो खुदावन के बुजुर्ग और होलनाक दिन के आने से पेशतर क्या होगा, पहले एलिया आएगा। अब सुनो, यहां पर हम यूहन्ना की अंजील में पहला चैप्टर 19 से 21 वर्ष में पढ़ते हैं कि यहूदियों ने कुछ लोगों को यूहन्ना के पास ये सवाल करके भेजा कि हमें बता कि तू कौन है। और यहां 19 वर्ष में पढ़िए, और यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया मैं तो मसीह नहीं हूं। हमें पुराने अहदनामे की 39 बुक्स के अंदर लोग शैडो में मसीहा के बारे में प्रोफेसीज कर रहे हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं मसीहा के जमाने का। और बाइबल कहती है ये तारीख इस बात की गवाह है कि यहूदी मसीहा के आने का इंतजार कर रहे थे, और इसलिए जब यूहन्ना प्रॉफिट खुदा की तरफ से 400 साल के सूखे के बाद, 400 साल की तारीकी के जमाने के बाद यूहन्ना को भेजा गया, तो सवाल क्या करते हैं, क्या तू एलिया है, क्या तू मसीह है? उसने इनकार किया कि मैं मसीह नहीं हूं। फिर वो कहते हैं, उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं एलिया भी नहीं। फिर उसे कहते क्या तू वो नबी है? अब स्टडी ये कहती है कि यहूदी 3 लोगों के इंतजार में थे, और इन 3 लोगों के बारे में आपको क्या लगता है, ये सदूकी, फकी, फरीसी क्या बारीकी से नहीं जानते थे? वो पुराने अहदनामे की तमाम बुक्स से यही तो मुतालिया कर रहे थे, और यही तो लोगों को प्रचार करते थे
کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا آئے گا، اور پھر وہ نبی کا، اس پروفٹ کا بھی ویٹ کر رہے تھے۔ مطلب ان کے عقیدے کے حساب سے وہ 3 لوگوں کا انتظار کر رہے تھے، لیکن مسیحی عقیدے کے حساب سے انہیں 2 لوگوں کا انتظار کرنا تھا، ایک ایلیا کا اور ایک مسیح کا، کیونکہ وہ نبی جو استثنا کے اندر موسیٰ کے ذریعے سے بتایا گیا، وہ بھی مسیح یسوع کے لیے پروفیسی تھی کہ خدا تم میں سے میری ماں تمہارے بھائیوں میں سے نبی کو برپا کرے گا۔ یہ پروفیسی وہ تھی، اور بائبل کہتی ہے یہ لوگ اس طرح 3 لوگوں کے وہ انتظار میں تھے۔ ان کو کچھ علم نہ تھا کہ وہ زمانہ جس کا نبیوں کی معرفت ذکر کیا گیا تھا اب وہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ ایلیا بھی آ چکا تھا، مسیح بھی آ چکا تھا، اور اس سے پہلے سنیے، آسمان کبھی بھی اس سے پہلے اتنا نزدیک ہو کر نہیں آیا تھا جتنا اب ان کے نزدیک تھا، کیونکہ ہیون ان کے بہت قریب ہو چکا تھا، اور یہاں پر وہ امتیاز نہ کر پائے کہ ہمارے زمانے میں ہم سے ملاقات کرنے کو کون آیا ہے۔ اور بائبل کہتی ہے وہ مسیحا جو وعدوں کی تکمیل تھا، وہ مسیحا جو نبیوں کی تمام ان نبوتوں کی تکمیل بن کر آیا، پر بائبل کہتی ہے ان کو اس بات کا نالج نہیں کہ یہی مسیحا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، خدا کے بھیدوں کو سمجھنے کے لیے، ریولیشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں نالج سے زیادہ ہمیں روحانی امتیاز کرنا ہے، اور نالج سے زیادہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں بائبل کہتی ہے اسپرچل بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ بھید سٹڈی والے پر نہیں، بھید اسپرچل آدمی پر کھولا جاتا ہے۔ اور یہاں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اتنے بڑے مذہب کے ٹھیکیدار، علم کے خزانے، سٹڈی جانتے ہیں، علم جانتے ہیں، اور شریعت کی باریکی کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں، ہاں وہ جاننا ہی کیا کہ ان کو ایمان لانے میں مشکل ہو، وہ جاننا ہی کیا کہ ان کو مسیحا کو مسیحا ماننے میں مشکل ہو۔ ہم یہاں پر یہ پڑھتے ہیں خداوند نے کہا دیکھو میرے ہولناک دن آنے سے پیشتر کیا ہوگا، ایلیا کو میں تمہارے پاس بھیجوں گا۔ یہودی مذہبی اسکالرز کے مطابق یہ وہی ایلیا جس نے عقیہ بادشاہ کے زمانے میں بڑے بڑے کام کیے، نبوت کی، چمتکار کیے، ملاکی نے اسی کے بارے میں پیشن گوئی کی، اور یہودی جو مذہبی جو اسکالرز ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ وہی ایلیا آئے گا جو عقیب کے زمانے کا تھا۔ اور سنو، مگر دوسرے مذہبی اسکالرز وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی شخص نہیں، یہ وہ شخص نہیں ہوگا، بلکہ اس کی روح میں کوئی دوسرا شخص ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں چاہے کچھ بھی ہو، ہم مسیحی اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہی ایلیا تھا، کیونکہ مسیح نے اس کی تصدیق کی تھی۔ اتنی بڑی کنفرمیشن کے بعد شک کی گنجائش نہیں رہتی، اور کنفرمیشن کرنے والا کون ہے؟ کنفرم کرنے والا کون ہے؟ یسوع المسیح۔ آئیے پڑھیے متی کی انجیل 17واں باب، اس کی 10 سے 12 ورس کو پڑھیں گے۔ متی کی انجیل میں کہہ رہا ہوں 17واں چیپٹر، 17 چیپٹر، اس کی 10 سے اس کی 12ویں ورس، دو تین ورسز کو پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ پھر فقیہ کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے؟ اس نے جواب میں کہا ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا۔ 12ویں ورس میں لکھا ہے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا، بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ سلوک کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یوحنا کو نہ پہچاننے والے کون ہیں؟ یوحنا اتنی بڑی صداقت اور اتنی بڑی نبوت کی تکمیل بن کر آیا، اور بائبل کہتی ہے شرع کے عالم باریکی سے جانتے کہ ایلیا آئے گا، لیکن میں یہاں پر کہتا ہوں مسیح نے اس بات کے لیے کہا کہ ایلیا آ چکا ہے، پر ان لوگوں نے انہیں نہیں پہچانا۔ پہچاننے کے لیے ہماری اسپرچل آئیز کا اوپن ہونا ضروری ہے، ہماری اسپرچل وزڈم کا اوپن ہونا ضروری ہے۔ اس لیے سٹڈی وہاں تک رسائی ہماری نہیں کراتی جہاں تک ہماری اسپرچل لائف رسائی کراتی ہے، کیونکہ خدا کے دل کی باتیں اور ریولیشن اور بھید سمجھنے کے لیے ہمیں آتما میں ہونا پڑتا ہے، ہمیں اسپرٹ میں جینا پڑتا ہے، ہمیں ریولیشن
لینے کے لیے ہمیں اسپرچل لائف میں آنا پڑتا ہے. آمین. اس لیے وچن میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے یوحنا کو نہیں پہچانا. اور پھر متی کی انجیل 11واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے اور چاہو تو مانو. متی کی انجیل 11واں چیپٹر اور اس کی 14ویں ورس میں لکھا ہے اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے. یسوع مسیح نے تصدیق کر دی کہ ایلیا جو آنے والا تھا وہ یوحنا کی شکل میں آ چکا ہے. اور یہاں فقی لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ مسیح کے آنے سے پیشتر ایلیا آئے گا, کیونکہ پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ملاکی کی جو نبوت تھی وہ اس کا ذکر لوگوں سے کیا کرتے تھے. پر سوال یہ ہے کہ نبوت جب کی گئی ہے تو اس کا ذکر کر رہے ہیں, تو نبوت جب پوری ہو گئی تو اسے ماننے کو تیار نہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے کیسے ممکن تھا کہ اتنی بڑی صداقت ان کے سامنے پوری ہو گئی. تو ان کو یقین کرنے میں مشکل ہے. یقین کریے کہ جب جب ہم ریلیجیس اسپرٹ میں رہیں گے ہم خدا اور خدا کے وعدوں کی لیے شک میں پڑے رہیں گے, یقین کرنے میں رکاوٹ ہوگی. لیکن جب جب ہم اسپرچل لائف میں جیئیں گے ہم آنکھیں بند کر کے خدا کے وچنوں پر, خدا کے منصوبوں پر اور ان سارے پروفیٹک اور ڈیلیورنس, ہیلنگ اور میریکلز کے کاموں کے اوپر ہمیں یقین کرنے میں آسانی ہوگی. ہاللیلویا. سو بائبل مقدس کے اندر یہ پڑھتے گئے ہیں ملاکی کی کتاب اور اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت میں ایک اور پروفیسی دی گئی ہے. ملاکی کی کتاب اس کا 3 چیپٹر اور اس کی 1 ورس میں لکھا ہے دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا, وہ میرے آگے راہ درست کرے گا اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا. ہاں عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا, رب الافواج فرماتا ہے. ہاللیلویا. یہ بائبل کہتی ہے خود رب الافواج مطلب سیناؤں کے یہوہ کا, فوجوں کے رب کا قول ہے کہ جس کے تم آرزو مند ہو. کس کے آرزو مند تھے؟ ایلیا کے, کیونکہ مسیحا سے ایلیا کی ایک کڑی جڑی تھی. مسیحا تب تک نہیں آئے گا جب تک پہلے ایلیا نہ آئے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں یہ دھرمی اور یہ مذہبی لوگ ہر سنڈے پرچار کر رہے ہیں, ہر سبت کو پرچار کر رہے ہیں کہ مسیحا سے پہلے ایلیا آئے گا. اور ان وعدوں کا پرچار کرنا ہاں ضروری تھا, پر اس سے زیادہ ان وعدوں کا یقین کرنا بھی ضروری تھا جو ان کے بیچ میں پورے ہو چکے تھے. ہم یہاں پر یہ پڑھتے کہ یہودی قوم ایلیا کے انتظار میں تھے کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ ایلیا کے بعد ہی مسیح آئے گا. ہاللیلویا. مجھے بتائیے کیا اکیلی جانکاری کافی ہے؟ اکیلا نالج کافی ہے؟ اکیلی جانکاری ہرگز کافی نہیں ہے جب تک جانکاری کے ساتھ زمانوں کا امتیاز نہ حاصل ہو. اب زمانوں کا امتیاز حاصل کرنے کے لیے ہمیں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ہمیں اسپرچل لائف میں جینا ہے, کیونکہ جب جب ہم اپنی اسٹڈی پر, ہم اپنے ایکسپیرینس پر, اپنے نالج پر گھمنڈ کرتے ہیں ہم خدا کے ان بھیدوں سے بے بہرا رہتے ہیں, نا آشنا اور نا واقف رہتے ہیں. ہمیں اس واقفیت کو پانے کے لیے وچن یہ کہتا ہے کہ ہمیں اسپرچل لائف کو جینا ہے. اور آج میری یہ دعا ہے اس سرمن کے وسیلے سے جو خدا آپ کو وزڈم دے رہا ہے, اور میں یسوع مسیح کے نام سے یہ ڈکلیئر کرتا ہوں جتنے اس ویڈیو کو سننے والے اور جتنے اس سرمن کو سننے اور سمجھنے والے ہیں, خدا آپ کو اسپرچل لائف جینے کی وہ توفیق اور وہ گریس عطا کرے. آمین. اور خدا میں نے کہا آپ کو وہ گریس عطا کرے کہ آپ زمانوں کا اور نبوتوں کے پورے ہونے کا امتیاز کر پاؤ. ہاللیلویا. سو بائبل کہتی ہے اکیلی جانکاری کافی نہیں ہے. اس لیے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ریلوے اسٹیشن پر گاڑی کی ٹکٹ لے کر کھڑا ہو اور گاڑی آئے اور گاڑی چلی جائے اور آپ کو پتا ہی نہ چلے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بائبل مقدس کہتی ہے سیم ایسے ہی اولڈ ٹیسٹمنٹ
اور نیو ٹیسٹمنٹ کے علاوہ یہودی روایات اور سماج بھی ایلیا نبی کے مسیح سے آنے سے پہلے کی تصدیق کرتے تھے اور وہ مانتے تھے کہ ایلیا مسیح کے ساتھ ایک جڑی ہوئی کڑی ہے. لیکن ایسے کیسے ہو گیا کہ ایلیا آ بھی گیا اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے؟ یہ تو بالکل ایسی ہے، گاڑی آ کے چلی گئی اور پتہ ہی نہ چلا. ایلیا ان کے بیچ میں آیا، لوگوں کو بپٹائز کیا، ان کو وچن دیا، اور لکھا ہے لوگوں نے جنہوں نے قبول کیا ہاں وہ اسپرچولی بڑھ پائے. پر جن لوگوں نے یقین نہیں کیا وہ کون تھے؟ وہ یہی تھے ریلیجیس لوگ، فقی، فریسی، صدوقی، جو اپنے آپ کو علم کا ٹھیکیدار اور خزانہ مانتے تھے. آج بھی میں نے کہا سماج میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو نہ خود داخل ہونے والے کے نہ اوروں کو ہونے دیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسی رکاوٹ بن کے بیٹھے گئے. وہ اپنے نالج پر، اپنے ایکسپیرینس پر، اپنے اور چیزوں پر گھمنڈ کرتے گئے، تکبر کرتے گئے، اور یہ تکبر اور یہ گھمنڈ ان کی لائف کو زوال اور ذلت میں لے کر جاتا ہے. لیکن ہم یہاں پر یہ پڑھتے ہیں یہودی روایات میں ایک روایت یہ تھی کہ کھانے کے بعد یہودی لوگ جب دعا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے خداوند اپنی رحمت سے ایلیا نبی کو بھیجے. سٹڈی یہ بتاتی ہے ہمیشہ اپنی وہ اس جو روایات تھی اس روایات میں ایک روایت کو یہ لیتے تھے کہ کھانے کے بعد وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ خداوند اپنی رحمت سے ایلیا نبی کو بھیجے. ایک اور خاص بات، یہودی لوگ جب سبت کے دن انبیاء کی باتوں میں سے کسی باب کی، کسی چیپٹر کی تلاوت ختم کرتے تھے تو یہ دعا ضرور پڑھتے تھے. کیا کرتے تھے وہ دعا؟ آئیے ہم خوشی منائیں اے خداوند تیرے خادم ایلیا نبی کے وسیلے سے اور تیرے ممسوح داؤد کی بادشاہی کے وسیلے سے. خدا کرے کہ وہ جلد آئے تاکہ ہمارے دل خوش ہو جائیں. یہ دعا وہ ہر سبت میں وچن کی تلاوت کے بعد سٹڈی کہتی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے. پھر ایک اور یہودی روایت ہے، عید فصح کے موقع پر میں کا ایک خاص پیالہ جسے ایلیا کا پیالہ کہا جاتا ہے میز پر رکھا جاتا تھا، اور جب کھانا کھانے کے بعد دعا کی جاتی تھی تو یہودی گھر کا ایک بچہ گھر کا دروازہ کھولتا اس امید پر کہ شاید باہر ایلیا آ چکا ہے. سنو، ایلیا کے آنے کے بارے میں اتنی شدت، اتنی بےتابی اور اتنی روایات اور میں نے کہا اتنی مذہبی رسومات جڑی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں انتظار کرنے والوں کو پتا کیوں نہیں لگا؟ کیونکہ وہ اسپرچل لوگ نہیں تھے. وہ میں نے کہا وہ اسپرچل لوگ نہیں بلکہ وہ دھرمی لوگ تھے، وہ مذہبی لوگ تھے. اور آج میں آپ کو بتاؤں یسوع المسیح کوئی مذہب بنانے کے لیے نہیں آئے، وہ دھرم ذات اور کوئی فرقہ بنانے کے لیے نہیں آئے. اکارڈنگ ٹو بائبل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگوں کو اسپرچل بنانے کے لیے آئے. اس لیے اس دھرتی کے اوپر ہمیں طرح طرح کے عقیدے، طرح طرح کے نظریات، طرح طرح کے کنسپٹ جو ملتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کیونکہ لوگ گھمنڈ میں اٹھے، لوگ اپنے تکبر اور نالج کے اندر اٹھے اور طرح طرح کے نظریات اور کنسپٹ کو وہ وجود میں لے آئے. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں اسپرچل بننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم زمانوں کا امتیاز کر پائیں. اور میں نے کہا وہ لوگ جو نالج سے بھرے تھے مسیح سے کہتے ہمیں سائن دے، ہمیں کوئی آسمانی نشان دکھا. اور میں کہہ رہا ہوں سوال کرنے والے یہ سارے مذہبی لوگ تھے اور زمین پر ان کو اگر یقین کرنا ہوتا تو بہت چمتکار ان کو دکھائے گئے تھے. ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ جس نبی نے مسیح کی آمد کی خبر دی وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی شکل میں ظاہر ہوا ہے. اور مسیح موعود کے بارے میں جن معجزوں کی پیشن گوئی کی گئی تھی وہ ان کی نظروں کے سامنے میں نے کہا ہونا شروع ہو چکے تھے، وہ وجود میں آ چکے تھے، لیکن تو بھی وہ یقین نہیں کر پائے. جب مسیح خداوند اس بارے میں کھل کھلا کر تعلیم دینے لگے کہ اصل میں یوحنا کون ہے اور ایلیا کون ہے تو سنو پھر کیا لکھا ہے متی کی انجیل 16واں باب اس کی 2 ورس میں.
मत्ती की अंजील उसका 16वां चैप्टर और उसकी दूसरी वर्स से लिखा है, मसीह ने साफ साफ उनसे कह दिया था, तुम आसमान की सूरत में तो तमीज करना चाहते हो, मगर जमानों की अलामतों में तमीज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस जमाने की मसीह बात कर रहे थे वो जमाना नबूवतें करने का नहीं था। वो जमाना बाइबल कहती है नबूवतों के पूरे होने का था, और नबूवतें उनके सामने पूरी हो चुकी थी। और बाइबल कहती है नबूवतों के पूरे होने के बावजूद भी उन्होंने यूहन्ना को एलिया के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं माना उसे। मत्ती की अंजील हमने 17वां बाब उसके 13वीं आयत में पढ़ा है, तब शागिर्द समझ गए कि उसने उनसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत कहा। ये मैंने मत्ती की अंजील 17वां बाब उसके 13वीं वर्ष से पढ़ा है कि शागिर्द समझ गए, डिसाइपल यीशु मसीह के वो सारे समझ गए कि मसीह खुदावन ने यूहन्ना के मुतालिक ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो ही एलिया है। वो सब कुछ पूरा होते तो देख रहे थे, मैंने कहा, पर समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों वक्तों और जमानों के इम्तियाज से वो बेबहरा थे। इसलिए उनका नॉलेज उनके लिए रुकावट था, इसलिए उनकी स्टडी उनके लिए रुकावट थी, उनका ऊंचे तबके में होने का मतलब एक अच्छी पोजीशन जो उनके पास थी वो उनके लिए एक रुकावट थी मसीह को मसीहा मानने में और यूहन्ना को एलिया के रूप में मानने में। और मैं आपको कह रहा हूं यीशु अल मसीह ने ये कंफर्म कर दिया था कि एलिया यही है। और मैं आपको यहां बता रहा हूं कि डोंट बी रिलीजियस, बी स्पिरिचुअल। मैं कह रहा हूं डोंट बी रिलीजियस, बी स्पिरिचुअल, कि हम मजहबी मत बने, क्योंकि जब जब हम मजहबी रहेंगे हम रेवलेशन से बेबहरा रहेंगे, और जब जब हम स्पिरिचुअल बनेंगे खुदा हमसे बात करेगा, खुदा हमें भेद देगा, खुदा रेवलेशन हम पर रिवील करेगा। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर एक ऐसा करैक्टर है जिसके बारे में मैं जिक्र करना जरूर समझता हूं, जो नॉलेज के साथ साथ स्पिरिचुअल पर्सन भी था। वो स्टडी में कमाल है, नॉलेज में कमाल है, इसके बावजूद बाइबल कहती है वो स्पिरिचुअल आदमी था। दानियल की किताब उसका 9 चैप्टर पढ़ेंगे, दानियल की किताब उसका 9वां चैप्टर, और यहां हम उसकी पहली से पढ़ना शुरू करेंगे तो यूं लिखा है, दारा बिन अक्वीरियंस जो मादियों की नस्ल से था कसदियों की ममलकत पर बादशाह मुकर्रर हुआ। उसके पहले साल में यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में दानियल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर लिखा है 70 बरस पूरे गुजरेंगे। आगे लिखा है दानियल ने क्या किया, और मैंने खुदावन की तरफ रुख किया और मिन्नत और मनाजात करके रोजा रख कर टाट ओढ़ कर और राख में बैठकर उसका तालिब हुआ, और लिखा है और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की। बाइबल ये कहती है कि दानियल ने हिसाब लगाया कि 70 बरस 70 साल जो बाबल की गुलामी के इजराइलियों के लिए यिर्मयाह की नबूवत के मुताबिक मुकर्रर किए गए थे वो पूरे हो चुके हैं। बाइबल कहती है इसने किताबें पढ़ी, हिसाब लगाया, मतलब उसे नॉलेज था, वो सब चीजों को मिला रहा था कि कौन सी नबूवत को कब पूरा होना है। और ना सिर्फ ये कि उसकी स्टडी कमाल की थी, वचन उसके लिए ऊपर डिक्लेयर करता है कि वो स्पिरिचुअल पर्सन था, और बाइबल कहती है उसने हिसाब लगाया कि अब 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इजराइलियों को आजाद होना चाहिए था। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं दानियल ने स्टेप उठाया, दानियल ने दुआ, रोजा और खाक में बैठकर खुदा के सामने उस नबूवत को क्लेम किया कि बाबल की गुलामी के अंदर जो इजराइली हैं अब उनका छुटकारा होना चाहिए क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें यह समझ आती है कि दानियल सिर्फ रिलीजियस पर्सन नहीं था,
وہ اسٹڈی میں کمال ہے, تجربے میں کمال ہے, اور بائبل اس کے ساتھ ساتھ یہ وضاحت کرتی ہے کہ وہ ایک اسپرچل پرسن تھا. خدا کے بڑے بڑے ریولیشن اسے دیے گئے, خدا کی بڑی بڑی عمیق اور گہری باتیں اسے دی گئیں, اور لکھا ہے اس آدمی نے, دانیل نے, بائبل کہتی ہے زمانوں کا حساب لگایا اور کہا اب اسرائیلیوں کو آزاد ہونا چاہیے تھا. اور وچن یہ کہتا ہے کہ اب کیا کیا اس نے ورک کرنا شروع کیا, انہیں نبوتوں کو کلیم کرنا شروع کیا. ہم بائبل کے اندر یہ پڑھ رہے ہیں, یہ سب کچھ یہودی کر سکتے تھے, وہ صرف پڑھنے والے ہیں, نبوتوں کو کلیم کرنے والے نہیں. وہ صرف مطالعہ کرنے والے ہیں, نبوتوں پر ورک کرنے والے نہیں. کیونکہ جتنی طلب اور اشتیاق ہمیں ان کے اندر ملتا ہے, اگر سچ میں ان کی اسپرچل آئیز اوپن ہوتی تو وہ یوحنا کا ایلیا ہونا مان لیتے. اور نہ صرف یہ, ہم بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں سیم ایسا ہی خود مسیح یسوع کے لیے ان کا رویہ تھا. جو وہ یوحنا کے لیے سوچتے ہیں سیم ایسا ہی مسیح یسوع کے لیے وہ تھا. مسیح بھی آ چکا تھا, ایلیا بھی آ چکا تھا, پر ماننے کو وہ تیار نہیں ہے. لوکا کی انجیل میرے ساتھ پڑھیے, اس کا 4 چیپٹر کو پڑھیے ذرا. لوکا کی انجیل اور اس کا 4 چیپٹر, اور ہم اس کی 16ویں ورس سے پڑھیں گے. یہاں پر یوں لکھا ہے, اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی, اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا. اور یہ سایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی, اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے, اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤ, کچلے ہوئوں کو آزاد کروں, اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. اگلی ورس میں لکھا ہے پھر وہ کتاب بند کر کے خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا, اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں. اب مسیح نے کیا کہا, اور وہ ان سے کہنے لگا آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا. آج یہ نبوت تمہارے سامنے پوری ہو چکی ہے. کن کے لیے مسیح نے کہا؟ فقی, فریسی اور صدوقیوں کے لیے. مسیح نے, بائبل کہتی ہے دستور کے موافق, وچن یہ کہتا ہے کہ یسایہ نبی کا وہ صحیفہ نکال کر وہ پڑھنے لگا, اور مسیح نے وہ سب معجزات کا ذکر کیا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے, اس نے مجھے بھیجا ہے کہ غریبوں کو میں خوشخبری سناؤ, قیدیوں کو آزاد کروں, اندھوں کو, کچلوں کو. یہ سب اس نے کام کیے, اور وچن کہتا ہے مسیح یسوع نے یہ ڈکلیئر کیا منہ سے کہ آج یہ نوشتہ, وچن کہتا ہے تمہارے لیے کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا. لیکن سنو, ہم یہاں 23 آیت میں پڑھتے ہیں, 23 ورس میں لکھا ہے اس نے ان سے کہا تم البتہ یہ مثل مجھ پر کہو گے, اے حکیم اپنے آپ کو تو اچھا کر, جو کچھ ہم نے سنا ہے کفرنہوم میں کیا کیا یہاں اپنے وطن میں بھی کر. اور پھر لکھا ہے 24 ورس میں, اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا. بائبل کے اندر ہی پڑھتے ہیں مسیح نے جب ان سے یہ کہا کہ آج یہ نوشتہ میرے یہاں پر آنے سے پورا ہو چکا ہے, مطلب جس مسیحا کے تم انتظار میں تھے مسیح نے واضح کہا وہ میں ہوں. اور بائبل کہتی ہے ان سب لوگوں نے اس پر غصے ہوئے, وہ سب اس پر چلا پڑے, اور صاف لکھا ہے وہ لوگ اس کو وہاں سے ان لوگوں نے پہاڑ سے نیچے گرا دینے کی کوشش کی. 25 ورس میں لکھا ہے اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا کے دنوں میں جب 3.5 برس آسمان بند رہا, یہاں تک کہ سارے ملک میں سخت کال پڑا, بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں, لیکن ایلیا ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا مگر ملک کے سیدا کے شہر سارپت میں ایک بیوہ کے پاس. اور پھر 27 ورس میں لکھا ہے اور الیشا نبی کے وقت میں اسرائیل کے درمیان بہت سے کوڑی تھے, لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا مگر نعمان سریانی. 28 اور 29 ورس کو بھی پڑھ لے, پھر ہم آگے پڑھیں گے. یہاں پر لکھا ہے جتنے عبادت خانہ میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی غصے سے بھر گئے,
29 वर्ष में लिखा है, उठकर उसको शहर से बाहर निकाला और उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर आबाद था, ताकि उसे सर के बल गिरा दे, मगर वो उनके बीच से निकल गया। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते कि एलिया आ चुका था, यीशु मसीह आ चुका था, पर वो स्टडी उनको क्यों नहीं वो समझ देती, वो नॉलेज उनको क्यों नहीं वो इम्तियाज करने का वो तरीका देता। और बाइबल कहती है इसलिए धर्मी लोगों से ये चीजें बायद हैं। मैं कह रहा हूं रिलीजियस चीजें, रिलीजियस लोगों से ये चीजें छुपी रहेंगी। अगर इन चीजों को समझना है तो बाइबल कहती हमें स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। मसीहा खुदावन ने साफ कहा, नबी अपने वतन में कभी भी इज्जत नहीं पाता। हमेशा यह देखा गया है कि अजीम लोग अपने पड़ोस में जाने पहचाने नहीं जाते, उनकी शोहरत किसी दूसरे गांव या किसी दूसरे शहर से होती है। मसीह ने दलील में एलिया और फिर अलीशा का जिक्र किया। यहां पर जब मसीहा ने हैकल में लोगों को बताया कि मैं मसीह हूं, लोगों ने गुस्सा किया। अब मसीह उनको दलीलें दे रहा है कि एलिया सारपत की बेवा के पास भेजा गया, जबकि इजराइल में भी बेवाएं थी। खुदावन ये बता रहा है कि एलिया को भी लोगों ने कबूल नहीं किया था, इसलिए वो गैर अकवाम के पास गया। सेम अलीशा का भी ऐसा ही था। अलीशा को भी इसलिए मसीह खुदावन ने कहा, हालांकि इजराइल में बहुत सारे कोढ़ी थे, वो चंगे नहीं किए गए, बल्कि एक नोमान नाम का सुरयानी शख्स था जिसको एलिया अलीशा के जरिए से चंगा कर दिया गया। आप सुनो, सेम वैसे ही मसीह खुदावन ने कहा अब वो गैर कौमों की तरफ जाएगा। जैसे अलीशा गैर कौमों की तरफ गया, जैसे एलिया गैर कौमों की तरफ गया, क्योंकि उसके अपने मजहब के लोग वो सारे रिलीजियस पर्सन थे। और मैं कह रहा हूं उनका घमंड इस कदर था कि वो यीशु मसीह को मसीह एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो कहते थे ये यूसुफ का बेटा बड़ा ही नहीं है क्या, इसकी बहनें फला फला, क्या इसके भाई फला फला नहीं है। और बाइबल कहती है ये चीजें वो लेकर रुके रहे। लेकिन सुनो, मसीह ने वाज़ेह कहा अब जब तुमने मुझे कबूल नहीं किया, क्योंकि यूहन्ना की इंजील में लिखा है मैं अपनों के पास आया और अपनों ने मुझे कबूल नहीं किया। अब जब कबूल नहीं किया तो मसीह ये सिखाना चाहते हैं कि वो अब गैर अकवाम की तरफ जाएंगे। हमें यूहन्ना की इंजील 4 बाब की 16, 17 और 18 आयत के अंदर यह जिक्र मिलता है कि मसीह खुदावन फिर एक सामरी औरत से मिले। सामरी औरत, बाइबल कहती है मसीह खुदावन कुएं पर बैठे हुए और एक औरत वहां पर पानी भरने के लिए आई और मसीह ने उससे कहा मुझे पानी पिला। अब उस औरत ने कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से क्यों पानी मांगता है। यहूदियों और सामरियों का आपस में अच्छा बर्ताव नहीं था। और बाइबल कहती है मसीह ने कहा अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता और तेरे अंदर से नदियां जारी होती। वचन ये कहता है इन बातों से वो औरत इतनी इंस्पायर हुई। वचन ये कहता है कि मसीह खुदावन ने उसके तमाम जितने उसके शौहर थे उनके बारे में भी बताया कि तूने 5 किए हैं और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा नहीं है। इन बातों की वजह से हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते कि वो अपनी लाइफ के अंदर हिल चुकी थी। 19 वर्ष में लिखा है यहां 4 बाब की 19 वर्ष में उस औरत ने उससे कहा ऐ खुदावन मुझे मालूम होता है कि तू कोई नबी है। जब मसीह ने उसका हाल उस पर जाहिर कर दिया उसने कहा तू कोई नबी मालूम होता है। 25 वर्ष में लिखा है उस औरत ने उससे कहा मैं जानती हूं कि मसीह जो खिरतुस कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। हम बाइबल के अंदर इस यूनानी लफ्ज को पढ़ते हैं क्रिस्टोस, ये 5547 नंबर का यह लफ्ज है। मैंने कहा यूनानी के अंदर जब उस औरत ने कहा कि हम ख्रिस्तस का वेट कर रहे थे वो आएगा, और मैंने कहा यह 5547 नंबर का लफ्ज है जो मसीहा के लिए इस्तेमाल किया गया, छुटकारा देने वाले के लिए इस्तेमाल किया गया, एक ऐसे शख्स के लिए जो मसा पाया हुआ है उसके लिए इस्तेमाल किया गया। और बाइबल मुकद्दस कहती है
ہمیں صاف پڑھنے کو ملتا ہے 26 آیت میں یسوع نے اسے کہا میں تجھ سے جو بول رہا ہوں وہی ہوں۔ جب اس عورت نے کہا ہاں ہمیں یہ یقین ہے کہ مسیحا آنے والا ہے، مسیح نے صاف کہا جو تجھ سے باتیں کر رہا ہے وہ وہی تو ہے۔ ایک ایسی ہی بات اس نے ہیکل میں کہی تھی کہ آج یہ نوشتہ تمہارے لیے پورا ہو گیا۔ لوگوں نے یقین نہیں کیا، اور بائبل کہتی ہے کہ غیر قوم کی عورت، لکھا ہے سامری عورت، لکھا ہے اس نے مسیح کے مسیحا ہونے کا یقین کر لیا۔ 28 ورس میں لکھا ہے پس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی۔ 29 آیت میں لکھا ہے آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ 30 آیت میں لکھا ہے وہ شہر نکل کر اس کے پاس آنے لگا۔ ہاللیلویہ۔ بائبل مقدس کہتی ہے ایک غیر قوم کی عورت، لکھا ہے یسوع مسیح پر یقین کرنے کو تیار ہے، کیونکہ جو نشان مسیح نے اس پر ظاہر کیے، جتنا پرفیٹک ورک اس کے لیے کیا، مطلب جتنی اس کی پرسنل لائف اس پر کھول دی مسیح نے، یہ اس کے لیے کافی تھا۔ ایسا تو مسیح نے یہودیوں کے بیچ میں بھی کیا تھا، چمتکار بھی کیے، میریکلز بھی کیے، ہیلنگ بھی کی، ڈیلیورنس بھی کی، پر بائبل کہتی ہے ان کا گھمنڈ، ان کا نالج، ان کی سٹڈی آڑے رہی تاکہ وہ مسیح پر وشواس نہ کر پائیں۔ لیکن بائبل کہتی ہے ایک غیر قوم کی عورت جو بالکل سادی اور بھولی عورت ہے، لکھا ہے وہ مسیح کے پاس آئی، اور بائبل کہتی ہے مسیح نے جب اس پر اس کا حال کھولا، اس نے یقین کیا کہ سچ میں تو مسیح ہے۔ اور بائبل کے اندر یہ صاف پڑھنے کو ملتا ہے تب سارا شہر مسیح سے ملنے کے لیے آیا، اور لوگوں نے کہا پہلے ہم تیرے کہنے پر یقین کرتے تھے، اب ہم نے خود دیکھا اور سنا، اس لیے ہم اس پر یقین کرتے کہ دنیا کا منجی یہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں یہ کہتا ہوں ایسے ریلیجیس لوگوں سے تو وہ لوگ بہتر ہیں کہ جن کے پاس ان کے جیسا نالج تو نہیں پر اسپرچل وزڈم تو ہے، کہ جب وہ چیزیں ان کے سامنے پوری ہوتی ہو تو وہ ان پر یقین کر پائیں۔ اور آج میں آپ کو سچ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے کے اندر یہ نبوتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ نبوتوں کے پورے ہونے کا وقت ہے، اور ہمیں بائبل کے مطابق یہ امتیاز رکھنا ہے، ہمیں یہ فرق آنا چاہیے، ہمارے اندر یہ سمجھ آنی چاہیے کہ کون سی نبوت کب پوری ہو چکی ہے اور کس کو کب پورا ہونا ہے۔ آج اس وچن کے مطابق ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اب نبوتیں پوری ہوں گی، اور یہ آخر زمانہ بالکل آخر ہے، یہ اینڈ چل رہا ہے، اور اس دھرتی کے اب حالات تو صحیح ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں ڈے بائی ڈے اب جب نبوتوں کے پورے ہونے کا ذکر ملتا ہے، ان کے وقوع میں آنے کا ہمیں ذکر ملتا ہے، تو پھر نبوتیں کچھ ایسی بھی ہیں جو بہت ڈینجرس ہیں۔ لکھا ہے جگہ جگہ کہہ تو پڑیں گے، کال پڑیں گے، کھانے کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو جب یہ ہونے لگے تو پھر ہمیں سمجھ ہونی چاہیے، ہم مذہبی مت بنے رہے، ہم اسپرچل بنے، ہمیں یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اب ہماری سیلویشن نزدیک ہے، اب ہم کنگڈم میں جانے والے ہیں، اب ہم ہیون میں انٹر ہونے والے ہیں۔ بائبل صاف کہتی ہے جب تم لڑائیوں کا ہوتے دیکھو، جب تم ایسی چیزوں کا ہوتے، یہ نشان ہے جو مسیح نے بتائے تھے۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ریلیجیس پرسن بننے سے زیادہ ہمیں اسپرچل بننا ہے۔ اور بائبل صاف کہتی ہے، یہاں پر صاف لکھا ہے کہ اس عورت نے کہا ہاں تو وہی ہے جس کا ہم ویٹ کر رہے ہیں، اور شہر کے لوگوں نے بھی یقین کیا۔ یہاں یوحنا کی انجیل پہلا چیپٹر اور اس کی 45 ورس میں لکھا ہے فلیپس نے نتنیل سے مل کر اسے کہا جس کا ذکر موسیٰ نے توریت اور نبیوں نے کیا وہ ہم کو مل گیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نتنیل نے اسے کہا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ پھر 49 ورس میں لکھا ہے نتنیل نے اس کو جواب دیا اے ربی تو خدا کا بیٹا، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ وہ نتنیل جو پہلے کنفیوژن میں ہے،
جب مسیح نے اس کا پروفیٹکلی حال اس پر ظاہر کر دیا کہ میں تجھ کو تب سے جانتا ہوں جب تو درخت کے نیچے تھا، اور بائبل کہتی ہے تبھی اس کام کو، اس سائن، اس چمتکار کو دیکھ کر لکھا ہے اسے وشواس کرنے میں آسانی ہوئی، اور وہ کہنے لگا ہاں جو خدا کا بیٹا آنے والا تھا، اسرائیل کا جو بادشاہ ہے، اے ربی وہ تو ہی ہے۔ ہاللیلویا۔ جن لوگوں نے مسیح کی سچائی کو قبول کیا تھا وہ زیادہ تر، میں آپ کو بتاؤں، نان بلیور تھے، وہ زیادہ تر انیہ جاتی اور غیر اقوام سے تھے، کیونکہ اپنوں نے اسے ایکسپٹ نہیں کیا تھا، اور اپنے وہی تھے جو مذہبی لحاظ سے تو اس کے ہم مذہب تھے، لیکن وہ اس کو نہیں جان پائے، اسے سمجھ نہیں پائے۔ جب مسیح نے کہا آج یہ نبوت تمہارے سامنے پوری ہوئی، ان لوگوں نے یقین نہیں کیا۔ اور جب سامری عورت سے مسیح نے کہا جو باتیں تجھ سے کر رہا ہے وہ میں ہی ہوں جس کا تو ذکر کر رہی ہے، اور لکھا ہے اس نے یقین کیا۔ نہ صرف اس نے بلکہ سامریا کے لوگوں نے آ کر یسوع المسیح کا یقین کیا۔ آپ کو سماج میں ایسے لوگ خواہ مخواہ ملیں گے جو نکتہ چینی کرنے اور فتویٰ جاری کرنے اور دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانا یا پھر بال کی کھال اتارنا، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، لیکن میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں یہ مذہبی لوگ ہیں، یہ اسپرچل لوگ نہیں ہیں۔ اور یہ میسج یسوع مسیح کے نام سے آپ کی اسپرچل لائف کے اندر آپ کو بننے کے لیے وزڈم عطا کرے، گریس عطا کرے۔ اور میں ایز اے مرد خدا جتنے اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہو اور جو یہاں پر بیٹھے ہو، میری یہ دل سے دعا ہے یسوع مسیح کے نام سے آپ وزڈم میں بڑھ پاؤ، آپ اسپرچل لائف میں بڑھ پاؤ، آپ ریولیشنز کو جان پاؤ اور خدا کے اس پلان کا حصہ بن پاؤ، اور وہ پلان ہے اسپرچل لائف کا، ریلیجیس لائف کا نہیں۔ آمین۔ کیونکہ زمانوں کا میں نے کہا بھید دیا جاتا ہے اسپرچل لوگوں کو، وہ ریلیجیس لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ مسیح خداوند بائبل کہتی ہے نہ کوئی دھرم بنانے کے لیے آئے، نہ ذات، لیکن وہ صرف لوگوں کو مذہبی نہیں بلکہ اسپرچل بنانے کے لیے آئے۔ اگر اب بھی آپ کی اسپرچل لائف اس لیول پہ نہیں ہے جو میرڈ خدا نے ٹھہرایا، ابھی تک آپ کی اسپرچل لائف نہیں اس معیار پر، تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم بائبل کے بڑے بڑے بھیدوں سے ناواقف رہیں گے۔ ہم یہودیوں کے جیسے، ہم فقی فریسیوں کے ساتھ جیسے، ہم صدوقیوں کے جیسے ان چیزوں کو پورا ہوتے تو دیکھیں گے پر یقین نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے بائبل مقدس یہ یاد دلانا چاہتی ہے کہ ہمیں مذہبی نہیں بننا، ہمیں اسپرچل بننا ہے۔ ہمیں، میں نے کہا، دھرمی نہیں بننا، ہمیں مذہبی نہیں بننا، ہمیں ریلیجیس نہیں بننا، بلکہ ہمیں اسپرچل بننا ہے۔ آمین۔ اور خدا آج اس کلام کے وسیلے سے آپ کو، آپ کے گھرانوں کو برکت بخشے۔ میری یہ دعا ہے آپ اگر اس وچن کو ریسیو کرنے والے ہو تو خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ کی لائف کو سیم نہ چھوڑے۔ آج اس میٹنگ، اس ویڈیو، اس سرمن کے وسیلے سے ایک نئی اسٹرینتھ آپ کا حصہ بنے اور فریش انوائنٹنگ یسوع مسیح کے نام سے آپ کے جیون کا حصہ بنے۔ آپ بائبل مقدس کے مطابق ایکسائٹمنٹ کو اپنی لائف میں دیکھو تاکہ ہم یہودیوں کے جیسے ریلیجیس نہ بنے بلکہ اسپرچل بنے۔ آمین۔ اس وچن کے وسیلے سے میرا خدا آپ کو، آپ کے گھرانوں کو برکت بخشے۔ ہم چھوٹی سی پرارتھنا کریں گے، اس کے بعد آپ یقیناً اس وچن کے وسیلے سے اپنی لائف کے اندر بہت بڑی تبدیلیوں کو دیکھنے والے ہو۔ آمین۔ ہے قدوس رب الافواج، میرے زندہ پرمیشور، میرے یہوہ خداوند تیرا شکر ہو۔ آج ہم نے خداوند تیرے وچن میں سے یہ سیکھا کہ ہم مذہبی مت بنے، دھرمی مت بنے، بلکہ اسپرچل بنے۔ اور خداوند جتنے لوگوں نے اس سرمن کو اس ویڈیو کے وسیلے سے اور یہاں جو میرے ساتھ بیٹھے کے سنا ہے، یسوع کے نام سے فریش انوائنٹنگ ان کا حصہ بنے، گریس ان کا حصہ بنے، وزڈم ان کا حصہ بنے، اور وہ اسپرچل لائف کے اندر اگلے تیرے ٹھہرائے ہوئے لیول پر پہنچ پائیں، اور میرا خدا آپ کو، آپ کے گھرانوں کو ڈھیروں برکتوں سے معمور کرے۔ یسوع مسیح کے پوتر اور جلالی نام سے یہ مانگتے ہیں،
آمین آمین. گاڈ بلیس یو. جے مسیح کی. سلامت رہیے. خدا کے فضل سے ہم پھر نیکسٹ ویڈیو اور نیکسٹ سرمن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. گاڈ بلیس یو.